अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। सियासत बुरी बला नहीं है नाजरीन, मगर सियासत बुल फाइटिंग का खेल बन जाए और हालात को अपने सींगों पर उठा ले तो नेचुरली खतरनाक खेल बन जाता है। आने वाले इंतखाबात में कुछ ही माह बाकी हैं और हर सियासी जमात कानून और रसूलों के दायरे से निकलकर सियासत के बुल की फतह की दावेदार है। एक तायराना नजर डालिए। नंबर 1, साबिक वजीर आजम ने सर्विंग वजीर आजम को दिए जाने वाला प्रोटोकॉल लेके ये जवाब दिया कि नाअहली का हुक्म जाए तेल लेने। वो आज भी अपने तई पार्टी के कायद और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। नंबर 2, इसहाक डार, जिनके पास रियासत पाकिस्तान के खजाने के इख्तियारात हैं, फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद मुस्ताफी होने से इंकारी हैं। पार्लिमानी जमातों के मुतालबे के बावजूद डार साहब इस्तीफा क्यों नहीं देते? यहाँ भी वही जवाब कि अपने तई अपनी बादशाहत का। नाज़रीन, दूसरा मामला सियासत में असूलों का बैंड बजने का है। खान साहब सोलो फ्लाइट के पक्के रूल के साथ अब दगा करने के मूड में हैं। 2018 की बाजी वो सियासी जोड़ तोड़ से चित करना चाहते हैं और हालात के साथ नेचुरली दोस्त और दुश्मन का तायुन सियासत की पुरानी रीत है। मगर खान साहब MQM की हमायत लेकर अपोजिशन लीडर की तब्दीली से जो अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, क्या वो गोल्स, क्या वो मकासद हासिल हो सकते हैं? अब यहाँ भी सियासत की कारीगरी है। एक ही जमात अपने एक ही मकसद पर मुतमईन नहीं है। जमात का एक हिस्सा इस बात पर उज़र रखता है कि MQM से हाथ क्यों मिलाया गया। खान की दाईं तरफ खड़े होने जहांगीर तरीन की नाराजगी ये है कि बाईं तरफ खड़े होने वाले शाह महमूद कुरैशी को ही क्यों चुना। सियासत का ये बदमस्त हाथी अब सियासी नहज को कहाँ ले जाएगा, ये अपनी जगह अहम है। मगर यहाँ तो कौमी सलामती के बयानिए पर भी काबीना के अहम तरीन वज़रा का संगीन इख्तलाफ है और कलादन तंजीमों और डूम और के मुतालबे के हवाले से जो मौक़िफ़ रियासत पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का है, यकीनन इख्तलाफ तो कुछ और इदारों को भी होगा। अभी कुछ देर पहले साबिक वज़ीर इत्तलात फरमा रहे थे कि हमें तो मालूम ही नहीं कि कलादन तंजीमों का स्टेटस क्या है और जिनको मालूम है वो ज़मीन के वो खुदा हैं कि जो हमें बताना पसंद नहीं करते। गोया वज़ीर दिफा ने भी बगैर जाने बस हवा में ही तीर छोड़ा। ये वो तज़ादात हैं कि जो सियासत से अस्करी इदारों तक राज करते हैं। दर हकीकत सियासी जमातें ना अंदरून खाना एक पेज की तारीफ जानती हैं और ना इदारे सेम पेज पे रहने के आदी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद सेनेटर शिबली फराज साहब PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा साथ देंगे कयूम सुमरो, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख सलाहुद्दीन, मेंबर कौमी असेंबली हैं, MQM से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास is also going to be joining us tonight. We're going to be right back. Stay tuned. Keep watching News Eye. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर पाकिस्तान भी दुबई से वापस आ गए हैं। जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के हवाले से जोड़ तोड़ का मामला छिड़ा हुआ है, उसके अंदर अहम मुशावरत करने, मुलाकातें करने वापस आ चुके हैं। साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली कुंडी साहब को भी उन्होंने टास्क दे दिया है, जो अब राब्ते में हैं पार्टा मेम्बरान के हवाले से, 7 पार्टा के इंडिपेंडेंट मेंबर्स के हवाले से, जो मेक और ब्रेक का किरदार भी अदा कर सकते हैं नए अपोजिशन लीडर के लिए। साथ ही आपको बताती चलूं कि अब से थोड़ी देर पहले साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद साहब ने एक बयान दिया है। कंट्रोवर्शियल अगर इसे कहा जाए तो वो अगेन अंडरस्टेटमेंट होगा कंप्लीटली। जब परवेज रशीद साहब से पूछा गया ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के हवाले से और बैंड ऑर्गेनाइजेशंस कलादन तंजीमों के स्टेटस के हवाले से, तो उनका ये मानना था कि वो ज़्यादा हक ही नहीं रखते और ज़्यादा मालूमात नहीं रखते, क्योंकि जो कुव्वतें रखती हैं वो उनको किस तरह मुखातिब किया परवेज रशीद साहब ने और उस हवाले से क्या कहा, एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। लेकिन जो हमारे खुदा हैं, ज़मीन पे जिन खुदाओं से हमें वास्ता पड़ता है, वो अपनी कोई भी बात हमें बताना पसंद ही नहीं करते। जी, सो मज़हर अब्बास साहब आपसे आगाज़ करूंगी। ये ज़मीन पे जो खुदा हैं जिनसे वास्ता पड़ता है वो हमें कोई बातें बताना ही पसंद नहीं करते, ये इन्होंने कलादन तंजीमों के स्टेटस के हवाले से कहा है। मगर इसके अंदर जो एक बिटरनेस है, एक सिनिसिज्म जो है, उसको इंसान मिस नहीं कर सकता। सो आपको क्या लग रहा है सर, ये एक साबिक वजीर इत्तलात का एक बैकग्राउंड डॉन लीग्स के हवाले से उनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से साइड लाइन करना, ये एक वो नफरत या वो बिटरनेस उगली जा रही है, या ये सेम पेज, अगेन ऑफ कोर्स डोंट मिस द सार्काज़म, सेम पेज के ऊपर होने वाला एक आपको हमाहंगी इसके अंदर सुनाई दे रही है?
دیکھیے میرا خیال ہے مہر بظاہر جو جس طریقے سے بیان دے رہے ہیں پرویز رشید صاحب وہ خاصی اس سے ملتا جلتا لگتا ہے جو خواجہ آصف صاحب پوزیشن لے رہے ہیں، اور غالباً خواجہ آصف صاحب اور پرویز رشید صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کھل کر نہیں کہہ رہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جن کی طرف نواز شریف صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہی مور اور لیس یہی چیزیں ہیں۔ تو چیزیں چونکہ کھل کر بات نہیں ہو رہی، اشارے کناروں میں بات ہو رہی ہے، اس لیے شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ لوگ نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا پورا ایک نیریٹو ہے جی ٹی ریلی سے لے کے آج تک، یہ اس کی ریفلیکشنز نظر آ رہی ہیں، یہ اس کا ایک طرح سے فال آؤٹ نظر آ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ مقدمات آگے بڑھیں گے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی بٹرنس مجھے اور زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اب امپورٹنٹ یہ ہے اس ساری چیزوں میں کہ چودھری نثار صاحب جنہوں نے ایک بڑی واضح پوزیشن ان حوالوں سے لی ہوئی ہے، اب ان کی کیونکہ نواز شریف صاحب سے دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ پریس کانفرنس میں بھی ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ پرویز رشید صاحب کے اس موقف سے اور خواجہ آصف صاحب کے اس موقف سے چودھری نثار کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے، یا چودھری نثار صاحب خود آ کے یہ بات کس حد تک کرتے ہیں، یا کیا وہ نواز شریف کے تھرو اس بات کی وضاحت چاہیں گے کہ ان چیزوں کو روکنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں بہت ڈینجرس ٹرین میں لے جا رہے ہیں پرویز رشید صاحب بھی۔ اب یہ پارٹ آف دا پالیسی ہے یا یہ صرف خواجہ معاف کیجیے گا صرف خواجہ آصف صاحب یا پرویز رشید صاحب کے اپنے ویوز یہ ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا ہوگا کہ سابقہ وزیر ہوں نہ ہوں، ان کی جو اصل اہمیت ہے، قیوم سمرو صاحب آپ کی جانب آؤں گی، ان کی جو اہمیت ہے، ان کا جو درجہ ان کو دیا گیا ہے، جو پارٹی میں پوزیشن ہے، وہ قریب ترین دوست کی ہے میاں صاحب کے، وہ پرانے ساتھی بھی رہے ہیں، اور بہت ذاتی معاملات میں مشاورت کے حوالے سے بھی پرویز رشید صاحب جتنے قریب ہیں میاں صاحب کے، وہ بہت سے لوگ کلیم نہیں کر سکتے اتنی رقابت۔ تو مجھے بتائیے گا قیوم سمرو صاحب کہ یہ پاکستان میں زمین کے جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے خدا ہیں اس زمین پہ، کس کی طرف اشارہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں کہ پرویز رشید صاحب کا کردار ڈان لیگ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ان کا کردار نمایاں نظر آ رہا تھا، اور جب سے پاناما لیکس کے بعد محترم نواز شریف صاحب کو محترم عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا ہے، تو ان کا خصوصی طور پہ اور ان کی بیٹی کا خصوصی طور پہ اور عمومی طور پہ باقی جتنے ان کے قریب وزراء تھے یا جو میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں ان کا بہت اثر رسوخ ہے، ان کا لب و لہجہ بالکل مختلف آپ کو نظر آ رہا تھا اور ہمیں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دبے لفظوں میں نہیں بلکہ کھلے لفظوں میں، دیکھیں میں اب اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہا، there is no any open secret کہ یہ چیزیں کس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ اداروں کو میلائن کرنا چاہتے ہیں، ان کی تنقید، ان کا ہدف جو ہے وہ ادارے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عدالتوں کو استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ عدالتیں آزاد ہیں، انہی عدالتوں کی آزادی کے لیے ہم نے مل کر سب نے، پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں نے جدوجہد کی۔ سر میری بات سنیں، ابھی جدھر اشارہ کیا ہے پرویز رشید صاحب نے کہ یہ زمین کے جو خدا ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جوڈیشری کو نہیں کہہ رہے، سر یہ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے، میں نے کلیئر کہا کہ یہ جوڈیشری کی طرف نہیں ہے، یہ ان اداروں کی طرف بات کر رہے ہیں جہاں یہ کھل کے بات کرنا بھی چاہتے ہیں اور کر بھی نہیں سکتے ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ سر جن اداروں کی آپ کے لیڈر کل اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے، دیکھیں میں جواب دوں مہر کہ آصف علی زرداری صاحب کا کردار آپ پوری تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھیں، اور خصوصاً 5 سال کے اندر جنہوں نے جس مفاہمت اور جس دور اندیشی سے اور مشاورت کے عمل سے سب کو ساتھ چلایا، سب کو ساتھ لے کر گئے، 5 سال اپنے جمہوری ٹینیور کو پہلی مرتبہ ایک زندگی دی، اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہلی مرتبہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ نے 5 سال میں نے آصف زرداری کا سی وی تو نہیں آپ سے مانگا، تو میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں اگر انہوں نے وہاں بات کی تھی تو اس کے بعد باقی ساری باتیں ان کے سامنے ہیں کہ انہوں نے ان حالات میں کیا بات کی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ لیکن ہم آج بھی اداروں کا احترام کرتے ہیں،
سر جب آج آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے، جن قوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہوگا اور قائد حزب اختلاف کو تبدیل کرنا پارلیمنٹ کے لیے کوٹ ان کوٹ خطرناک ثابت ہوگا، اور یہ سازش ہو رہی ہے اور ریموٹ کنٹرول سے ان کو چلایا جا رہا ہے، تو ان کو اکٹھا کرنے والی قوتیں بھی تو وہی ہیں نا جو زمین کے خدا جن کو آج پرویز رشید صاحب اشارہ دے رہے ہیں۔ میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو یہی بات بتا رہا تھا کہ ہم نے تو لاشیں بھی اٹھائی، تبھی بھی ہم نے پاکستان زندہ آباد کی بات کی، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لاش ہو، چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہو، لیکن ہم نے کس مرحلے پہ خدا نخواستہ اس طرح کی بات کی، یہ لہجہ اختیار کیا؟ جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے، بالکل وہ صحیح ہے، کیونکہ اب 4 سال کے بعد کون سے ایسے حالات سامنے آ گئے خدا نخواستہ کہ اپوزیشن لیڈر جو سب کے لیے قابل قبول تھا، جو ایک پارلیمنٹرین ہے، جنہوں نے پوری زندگی پارلیمنٹ میں وقف کر دی ہے۔ سر میں سوال چنا جواب گندم مجھے سمجھ نہیں آ رہی. Where are you taking this? I'm asking you very direct questions سومرو صاحب. Anyway مجھے اجازت اگر آپ دیجئے. شیخ صلاح الدین صاحب آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو معاملات آج کل چل رہے ہیں اور پاکستان جو مختلف جو ہے اس وقت معاملات میں صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل مجھے آواز بھی آ رہی ہے اور میں بات کر رہا ہوں. میری آواز آپ آ رہی ہے جناب، اب آ رہی ہے. اچھا جو اس وقت آپ نے جو پورا ایک نقشہ کھینچا ہے جس میں اس وقت جو ہے پرویز رشید صاحب کا بیان بھی ہے اور خواجہ آصف صاحب کا بھی ہے، یہ معاملات تو دیکھیں چل رہے ہیں اور ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے. اور جو ہے نواز شریف صاحب کا جب سے ان کو نائل قرار دیا گیا ہے اس کے بعد سے جی ٹی روڈ سے لے کر تک جو کچھ انہوں نے کہا، تو ایک یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سیدھی سی کہ یہ ملک کو جو ہے کسی اور طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، جہاں پر ایک ایسا ٹکراؤ تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت صورتحال کو سنبھالنا بھی ہے، کچھ پارٹیوں کا مکھ مکاؤ بھی ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو ہے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو وفد ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس بھی گیا. یقیناً 2 روز قبل جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں ایک وفد آیا اور انہوں نے جو ہے ہمارے سے بات چیت کی اور اس میں کچھ ایشوز کے اوپر کچھ سجیشن ہے جو ایک پاکستان کے وسیع مفاد کے لیے تھا. اس کے اندر جو ہے یقیناً جو ہے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کے لیے بھی تھا کہ جہاں پر اپوزیشن لیڈر کو چینج کرنا ہوگا، کیونکہ جو معاملات ہیں پچھلے جو ہے ادوار میں بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور پچھلے 4.5 سال سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک جو ہے فرینڈلی اپوزیشن ہو رہی ہے، جہاں مکھ مکاؤ کی صورت بھی ہے، جہاں پر ایشوز کے اوپر بھی جو ہے نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے. اس وقت جو ہے ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ سندھ کی جو ہے ہم دوسری بڑی پارٹی ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے بدترین صورتحال ہے، جہاں پر کوئی توجہ نہیں ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے اگر تحریک انصاف ایک اچھا پروپوزل لے کے آتی ہے کہ جہاں پہ ملک کے لیے، کیونکہ اس وقت سب سے 2 بڑے اہم مسئلے ہیں جس میں نیب کا چیئرمین کے لیے تقرری ہے، تو ابھی جب نیب کے چیئرمین کی تقرری ہمیں کرنی ہوگی تو اس وقت ہمیں ضروری ہے. میرا سوال یہ ہے سمپل سر کہ آپ لوگ ریموٹ کنٹرول سے اکٹھے ہو رہے ہیں کیا؟ کیونکہ مجھے یہ ابھی پرویز رشید صاحب کے بیان کے تناظر میں ہم پہلا سیگمنٹ کر رہے ہیں، وقفے میں وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. اگر 2 اہم موضوع پوچھا جائے کہ ابھی ہماری سیاست میں کیا ہیں تو ایک تو وہ قائد حزب اختلاف کی تبدیلی کے حوالے سے جوڑ توڑ کا پورا سلسلہ ہے، دوسرا خواجہ آصف کے بیان کے بعد فورن پالیسی کے حوالے سے ہماری جن کو لائبلٹیز قرار دیا اور ایک شور برپا ہو چکا ہے پورے ملک میں، نیشنل رسپانس شاک کا ہے، اس حوالے سے بھی. اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر قبل پرویز رشید صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو پوائنٹ کرتے ہوئے جس طرح مخاطب ہوئے ہیں کہ اس زمین پہ جو خدا ہیں
وہ ہمیں حق ہی نہیں دیتے کہ ہم کچھ پوچھیں یا کسی کلندن تنظیم کے سٹیٹس کے حوالے سے کچھ انکوائر کریں. اس حوالے سے پوچھیں. اور کیونکہ پچھلے چند ہفتوں سے فوج بالخصوص اسٹیبلشمنٹ ایٹ لارج ایک بہت بڑا موضوع رہی ہے وزیر اعظم کی نااہلی کے فیصلے سے لے کر اور اب اس فورن پالیسی کے حوالے سے بھی, تو یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے حوالے سے بھی جو پیپلز پارٹی کے اشارے ہیں کہ ان کو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مینج کیا جا رہا ہے ریموٹ کنٹرول کے حوالے سے, اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. شبلی فراز صاحب, مجھے بتائیے گا کہ یہ کیوں بار بار ہم دیکھ رہے ہیں, ایک تو یہ بار بار فوج کو پوائنٹ کرنا, بار بار پھر چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ بھی کہنا پڑنا کہ پیناما کے اندر ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, اس کے بعد پرویز رشید صاحب کا ریفر کرنا کہ زمین پہ وہ خدا ہیں, پھر قائد حزب اختلاف کا ریموٹ کنٹرول کا اشارہ دینا آپ کی جماعت اور ایم کیو ایم کے حوالے سے. یہ کیا اب اوپن لڑائی ہے اور کیا اس حوالے سے کوئی ڈر نہیں ہے کسی فال آؤٹ کا یا کسی ریپریکشن کا, کیا بات ہے سر؟ نہیں جی, دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے سارے جو ان کے کارنامے ہیں وہ اس سے عوام باخبر ہو گئے ہیں, اور ابھی یہ چاہ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل ساکھ اب کتنی ڈیمیج ہو چکی ہے. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے ان کی جو سیلفشنس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں. یہ چاہے اس میں جو ڈیموکریٹک وہ سیٹ اپ ہے وہ اگر ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے ان کی بلا سے, جو بھی ہوتا ہے اس میں چونکہ یہ کہتے ہیں کہ نہ کھیلیں گے تو ایسی بات ہے کہ تو پھر نہ کھیلنے دیں گے. پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی ایک ذاتی جاگیر پاکستان کو سمجھا ہوا ہے اور اس کے مطابق یہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی کوئی روک ٹوک, کوئی چیک اینڈ بیلنس, کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی سپورٹس جو ہے تو وہ یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. ایسا تو بادشاہتی میں صرف ہو سکتا ہے. تو ابھی ان کی جو ڈسپریشن ہے وہ انتہا پہ پہنچ رہی ہے اور وہ سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی ہے اور یہ اس سے انہیں قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. مجھے فراز صاحب ایک بات بتائیے گا, عمران خان نے خواجہ آصف کے بیان کو یہ کہا قومی سلامتی کے خلاف ہے اور بڑا منفی قرار دیا اسے, اور اگر آپ پوری انٹائرٹی میں انٹرویو پڑھیں تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ووکل اور آرٹیکولیٹ فورن منسٹر ہمارے پاس ہے جو انٹریکٹ کر سکتا ہے ایک تھنک ٹینک میں, کویسچنز لے سکتا ہے, جواب دے سکتا ہے. اٹ واز اے پازیٹیو اینڈ اے گڈ انٹرویو اوور آل. So would you rather کہ آپ that can be your opinion Meher, and I respect that, but I don't agree with that, because بات یہ تھی کہ جب ان سے سوالات مختلف سوالات تھے جن میں کہ ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا کہ نواز شریف کو اپنا سیاسی کریئر داؤ پہ لگایا ہے اس نے just to have good relationship with India. ناؤ اب یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ کہ ان کو جس وجہ سے اس کو نااہل کیا گیا ہے وہ ان کے وہ کارنامے ہیں, وہ ان کے وہ فائنینشیل, وہ معاشی وہ ڈیلز ہیں, وہ ٹرانزیکشنز ہیں جس نے کہ اس ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے. اگر وہ اس کو سپن دے کے اور اگر عوام انٹرنیشنل لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ وجوہات نہیں تھیں, پاناما نہیں تھا اور جتنے بھی ان کے جو حدیبیہ اور سو مینی ادر اینڈلیس stream of scandals, وہ نہیں تھا, بلکہ ان کو انڈیا کے ساتھ تعلق بنانے کی بنیاد. Don't you think that that's very کیا کہتے ہیں very untrue? Don't you think that that is quite وہ deceptive, یہ جو اس قسم کا نیریٹو ہے. دوسری بات یہ کرنا کہ ہمیں اگر ایکسیپٹ کرنے, دیکھیں he should not forget that he is representing the state of Pakistan. یہ فورن منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں ہے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اگر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو وہ والا نیریٹو جو کہ یہاں پہ وہ لوکلی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمیں اپنے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, جبکہ انہوں نے جب جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے خون چوس لیا ہے, ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے. مجھے مظہر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ اگین کرٹیک کرنا ان کی پوری بات کا یا تھنک ٹینک میں سوال جوابوں کا تو ادھر مقصد نہیں ہے سر, مگر اگر جائزہ لیا جائے اس ٹائم کے اوپر, آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی کنفیوزڈ ہے, گورنمنٹ اس کے کابینہ کے ممبرز ابھی کنفیوزڈ ہے اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے؟ دیکھیں مہر, مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ دو طریقے سے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں کو, اور دو طریقے سے وہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں کو. وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں پیورلی پاناما کے فال آؤٹ کے نتیجے میں, آپ اسے اقامہ کہہ دیں, پاناما کہہ دیں, جو بھی کہیں, اور اس پہ نواز شریف کا ایک موقف ہے.
لیکن یہ جو دوسرا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے وہ بیک گراؤنڈ میں غالباً یہ پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اصل میں اس وجہ سے نہیں نکالا گیا، ہمیں اصل میں اس وجہ سے نکالا گیا ہے. کھل کر بات نہیں کر رہے، کھل کے نام نہیں لے رہے، اور غالباً وہ یہ کنفیوژن پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سارے کیسز ہیں، یہ جو سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ ہے، یہ JIT ہے یا یہ جو نیب ہے، یہ سارا دکھاوے کے لیے ہے اور اصل میں ہمیں اس وجہ سے نکالا گیا ہے. یہ کیونکہ ایک پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ماضی رہا ہے، اور اگر آپ نے یہ جو ریموٹ کنٹرول والی بات کی ہے، چونکہ دیکھیں کراچی میں اب بھی جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں بائی اینڈ لارج ڈرائی کلیننگ کا عنصر آتا ہے. آپ اسے ریموٹ کہیں، آپ ڈرائی کلیننگ کہیں، گروپس فیکشن، کون بنا رہا ہے کون نہیں بنا رہا، تو کہیں نہ کہیں یہ سوالات اٹھتے جاتے ہیں. تو اس کو ایک لارجر کانٹیکس میں غالباً پیپلز پارٹی اپنے انٹرسٹ میں اس چیز کو پورٹرے کر رہی ہے اور PMLN اپنے انٹرسٹ میں پورٹرے کر رہی ہے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سیاسی، اخلاقی اور جمہوری تقاضا، جیسا خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو یہی ہے کہ اکثریت پارٹی کو ہی تسلیم کیا جائے ایز اپوزیشن، سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات سٹینڈ ٹرو کرتی ہے یا یہ حق ہے جس طرح MQM کا یا تحریک انصاف کا اور دیگر جماعتوں کا کہ بھئی اب بڑے کلیدی مراحل آ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے لے کے نیب کے چیئرمین تک، تو ان کو سنا جائے، ان کے بات میں وزن ہو، نہ کہ مکمکہ کا جو تانا کسا جاتا ہے اس کی وجہ سے ایک اور پورا الیکشن ملائن ہو جائے. نہیں بالکل، اگر دیکھیں PTI 2 طریقے سے ان چیزوں کو کر سکتی تھی. PTI اس امینڈمنٹ میں 18ویں ترمیم کی امینڈمنٹ میں ایک امینڈمنٹ لے کر آتی اور اس میں اپوزیشن کے رول کو ڈیفائن کرتی وائل پکنگ دی انٹرم گورنمنٹ یا نیب چیئرمین. اس میں صرف لیڈر آف دی اپوزیشن کے بجائے انٹائر اپوزیشن ہو جاتا ہے کہ اپوزیشن کنسنسس کے طور پہ نام پیش کرتی. لیکن جو PTI نے کیا، اگر وہ MQM کے پاس گئے تو MQM کی ایک ریپریزنٹیٹیو حیثیت ہے، تو میرا خیال ہے کہ PTI نے کوئی اپنے پولیٹیکل موو ہے ان کا، وہ چاہتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ اس طرح کی بنے کہ جس میں ان کی سے موجود ہو ہر طریقے سے. اور وہ ایک ماضی میں رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2013 میں جو گورنمنٹ بنی تھی اور خاص طور پہ پنجاب میں جو گورنمنٹ بنی تھی اس پہ ان کو اعتماد نہیں تھا اور ان کی وہ کنسرن شامل نہیں تھی. ابھی بھی جو خورشید شاہ نے دوپہر کو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی میں نے شاہ محمود قریشی سے بات کی ہے نیب چیئرمین کے حوالے سے، کنسرن کے حوالے سے. میں نے ابھی پوچھنا تھا شبلی فراز صاحب سے، تمام اپوزیشن بالکل وہی میرا خیال ہے کہ تو PTI یا MQM کا کوئی موو جو ہے وہ ان ڈیموکریٹک موو نہیں ہے، ان ڈیموکریٹک نہیں ہے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ شیخ صلاح الدین صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گلے شکوے رہے ہیں، آپ کا الطاف صاحب سے علیحدگی اختیار کر لینا اس چیز نے زیادہ آسان بنایا ہے کہ PTI آپ تک چل کے آ سکے، آپ سے رابطہ کرے، مگر آپ کی کوئی کنڈیشنز تھیں PTI سے اس حوالے سے؟ نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی اور جو معاملات چل رہے ہیں اس میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اہم ہوگا. 2018 بہت اہم ہوگا. اگر نیب کا چیئرمین ہی غلط ہو گیا، جس طرح سے ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ جو DGIB جو ہیں وہ لندن چلے گئے اپنی جو ہے پروموشن کے لیے یا اپنے آپ کو نیب کے چیئرمین بنانے کے لیے خود جو ہے وہ انہوں نے یہ کوششیں شروع کر دی. تو یہ وہ چیزیں کہ اس بات میں دم ہے کہ نہیں نا، نہیں اس میں سنیں ذرا سا کہ اس میں نہیں، اس میں ایک بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ اگر اس وقت سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بعد ریفرنسز گئے ہیں، نیب کو ایک بڑا قدم اٹھانا ہے، بہت اہم آگے جو ہے تحقیقات ہونے جا رہی ہے. اگر یہیں پہ غلط ہو گیا تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جو آ رہے ہیں 2018 کے الیکشن، اس میں جو ہے اگر دونوں پارٹی نے وہی میثاق جمہوریت والی سلسلہ چلا تو وہ باریاں چلیں گی. پھر اگر ہم نے یہیں پہ روک لیا اس کو، ان معاملات کو، تو پھر یہ ہوگا کہ جو نیکسٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہمارے سے بھی مشاورت ہوگی. اور اگر تحریک انصاف ہم مل کے، تو آپ کے روابط بہترین ہے PMLN سے، آپ نے عباسی صاحب کے لیے بھی MQM نے ووٹ ڈالا، اس کے بعد ابھی ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو گئیں، کیا کہ انٹینشنلی اینڈ انٹینشنلی جو انہوں نے بل پاس کرایا ہے سینٹ سے بھی کہ کرمنل ہو نہ ہو آپ کا صدر بن سکتا ہے آپ کا ایک شخص. تو آپ کے تو اچھے روابط جا رہے ہیں، آپ کو کیوں تحفظات اس طرح کے محسوس ہو رہے ہیں؟
نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہوتا ہے کہ دیکھیں ایشو ٹو ایشو بات ہوتی ہے. تو اگر اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ کراچی کے مسائل تھے, پاکستان کے اس وقت وفاق کی جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا اسپیس اس طرح چاہیے تھا کہ ہمیں کراچی پیکیج کا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو کراچی پیکیج مل جاتا ہے. وہاں سندھ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو سب سے جو بڑی پارٹی ہے سندھ کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی, وہ جو ہے ان کی توجہ نہیں ہے. اس وقت کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ بدترین جو ہے اس وقت دھانے پہ کھڑا ہوا ہے, جہاں پر نہ پانی ہے نہ سیوریج سسٹم ہے, روڈز کی بری حالت ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے. 4.5 سال تو ابھی ہمیں یہ مسئلہ ہے. جی آپ پیپلز پارٹی سے ناکو ناک آئے ہوئے ہیں بیسیکلی کہ آپ کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اپنے عروج پہ. جب ہمیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تو ہم نے پھر یہ ارادہ کیا کہ یہ اگر ان کے ساتھ اگر ہم ایک مفاہمت بناتے ہیں پاکستان میں نواز سے, لیکن اس وقت بھی عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا. پچھلے 1 مہینے سے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جو کراچی پیکیج کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں کیا. تو اس وقت کی صورتحال بالکل. آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ ریموٹ کنٹرول سے یہ مینج کیے جا رہے ہیں MQM اور PTI؟ اور ایسا مجھے بتائیے جو ان کا ایک ڈیموکریٹک حق ہے, اگر قائد حزب اختلاف یہ اپنا لے بھی آتے ہیں, اتنے نمبرز گانا کر لیتے ہیں, تو پارلیمنٹ کو کس طرح خطرہ ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک سے باہر بیٹھ کے تو کوئی کام نہیں ہو رہا. دیکھیں بات سنیں, یا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ انداز میں اگر ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں, اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو عددی جو ہے طاقت ہے وہ پیپلز پارٹی اور باقی الائز جو ہے ہمارے ہیں ان سے زیادہ ہے تو ان کا حق ہے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ تو سامنے آ جائے گی. سازش ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ 4 سال کے بعد آج PTI اور MQM آگ اور پانی یہ کیسے کٹھے ہونے جا رہے ہیں, اس کو ہم سازش ضرور سمجھ رہے ہیں. اس کو ہم بے نقاب بھی کرنا چاہتے ہیں. اس پہ ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو پارٹیز 4 سال میں ایک دوسرے کو قاتل کہتے تھے, دہشت گرد قرار دیتے تھے, تمام تر الزامات کے باوجود بھی آج وہ یکساں ہو رہے ہیں, تو یقیناً یہ ایسی بات ہے جس پہ سوچنا پڑے گا سب کو کہ یہ کیا جمہوریت کو ڈیریل ہونے کی کہیں خدا نہ خواصہ بیک ڈور جو یہ کنسپیریسی تو نہیں ہو رہی ہے. اسی وجہ سے ہمیں خدشات تھے. باقی ادروائز ان کو اپنا شوق پورا کرنے دو, ہم اپنا کام کریں گے. عوام آپ کو بھی دیکھ رہی ہے, PTI کو بھی دیکھ رہی ہے, متحدہ کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ رہی ہے. ہمیں دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پارلیمنٹ میں یقین کرتے ہیں, جمہوریت پہ اور جمہوری انداز میں کسی بھی چینج کو قبول کرتے ہیں. ہم ہی لوگ تھے جو 2014 میں, آپ بھی گواہ ہیں, کہ ہم نے دھرنوں کی صورت میں اس حکومت کو جانے نہیں دیا. لیکن پاناما لیکس کے بعد عدالت کے ذریعے نواز شریف چلا گیا اور ہم نے عدالتوں کا احترام کیا. ہم نے کہا یہ انصاف پہ مبنی فیصلہ ہے, کیونکہ یہ کرپشن کی بنیاد پہ اس گورنمنٹ کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا اور آج تک ہم اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک پارلیمنٹ کا تحفظ ہے, اس حکومت کے لیے ہمارا یہ بھی موقف ہے. سر مجھے ایک بات بتائیے گا, اسی گورنمنٹ کے چودھری نثار صاحب کہہ چکے ہیں کہ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب فیورز لیتے رہے ہیں اس گورنمنٹ سے, فیورز مانگتے رہے ہیں, تو کیوں دیتے رہے؟ ان کی ویک لیڈرشپ ایز اپوزیشن کے حوالے سے فیور کیوں دیتے رہے؟ یہ کس کا قصور تھا؟ میرا تھا. میں نے اگر آپ سے دیکھیں میر اگر میں نے آپ سے کوئی فیور لی ہے تو اس میں میرا نہیں قصور, اس میں آپ بھی برابر کیے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں انڈو فیور دی, نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن کہنے کا مقصد آج بھی یہ ہے, یہ ایک سازش ضرور ہے. ہمیں اس کو جو ہے سوچنا چاہیے. شاہ صاحب 4 سال سے تو چل رہے تھے نا, آخر 6 مہینے کے اندر ان کو کیا راتوں رات کیا خواب آ گیا کہ جی اگلا چیئرمین جو ہے اس کے اوپر بھی اعتراض ہے, اگلے جو ہے الیکشن پہ جو ہے جو سسٹم بنے گا 3 مہینے کا سیٹ اپ بنے گا اس پہ بھی جو ہے ہم نے تو ہمیشہ مشاورت کی ہے. سر مجھے بتائیے یہ فقط جی فراز صاحب جی دیکھیں بات یہ ہے جی کہ ایک تو پرابلم اس ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی چیز کوئی بھی کرے تو وہ سازش, وہ نون والے ہیں وہ ان کو جب عدالت نااہل کرتی ہے پکڑے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی سازش ہے. ابھی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب جو کہ 4 سال سے اپوزیشن کے وہ رہے ہیں, سربراہ رہے ہیں, مجھے وہ یہ بتائیں کہ ان کے جو 3 رول تھے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو کہ اس ملک کی واچ ڈاگ ہے, جتنے بھی آپ کے ملک میں جو فائنینشیل یا ادروائز جو بھی سکینڈلز ہوتے ہیں, یہ مجھے بتا دیں کہ ایک انہوں نے اگر اس کو اس تک تکمیل تک پہنچایا ہو. نمبر 2 یہ بتائیں کہ ان کا جو رول تھا وہ افیکٹو نہیں تھا. خورشید شاہ از پلئنگ the same politics that of 90s.
یہ ساتھ مل کے نواز شریف کے ساتھ یہ they have accommodated each other. 4 سال میں یاد نہیں آیا. میں آپ کی بات میں نہیں بولا قیوم صاحب, میں آپ کی بات میں نہیں بولا. یہ بھی بتا دو نا 4 سال میں یاد آنا چاہیے. مجھے بولنے دیں نا, آپ مجھے بولنے دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کے بعد آپ بولیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خورشید شاہ صاحب نے جو اپوزیشن کا کردار ہے, جو اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, یعنی کہ حکومت کی کارکردگی پہ بجائے اس کے ساتھ مکا کر لینا, بجائے اس کے کہ ذاتی مفادات یا اپنے دوستوں کے, حواریوں کے, اپنے لیڈروں کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی کارکردگی پہ نظر رکھیں. اس کے علاوہ جو ابھی جو آ رہا ہے نیب کے چیئرمین کا, وہ آپ ہی کی اس سے ہوا تھا اور آپ نے دیکھ لیا کہ سارے پاکستان نے بھی دیکھ لیا, اور سپریم کورٹ نے بھی جو ان کے بارے میں باتیں کی. تیسری بات یہ ہے کہ وی کیناٹ افورڈ, ہم افورڈ کر نہیں سکتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن یا اس سے پہلے ہوتا ہے. یہ باتیں اپنی جگہ, مطلب سراج الحق صاحب کی پھر جو تجویز تھی کہ یہ نیب کا چیئرمین اس کی تقرری جو ہے جوڈیشری کرے, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز, یہ تو ہم نے پشاور میں یہ کیا ہے, آئین رکاوٹ ہے یا سیاست رکاوٹ ہے, کیا بات ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, ہماری طرف سے ہم تو بالکل یہ کہتے ہیں. میرا خیال ہے سراج الحق صاحب کی سراج الحق صاحب کی تجویز بالکل غلط ہے. ہر کام جوڈیشری کرے, ہر کام وہ کرے, پھر سراج الحق صاحب پارلیمنٹ چھوڑ دیں, پارلیمنٹ کو ختم کر دیں, ہر کام جوڈیشری سے ہی کروا لیں. یعنی پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے, آپ پارلیمنٹ کو بہتر بنائیں نا, آپ اپوزیشن کے لیے امینڈمنٹس لے کر آئیں, اس کو بہتر کریں. ہر چیز کو اس میں قانون ہے اس میں, اور وہ پہلے سے بنا ہوا ہے تعیناتی کے لیے. وہ تو 12 رکنی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی. اس کمیٹی میں تو اپوزیشن کے بھی 6 اراکین ہیں, تو اس میں کردار نہیں ادا کر سکتی اپوزیشن بیٹھ کے, تحریک انصاف ہو, ایم کیو ایم ہو. نہیں, اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر 2 آدمیوں کا ہوتا ہے, اور اس میں یقیناً اس کو امینڈمنٹ لا کے اس کو چینج کرنا ہوگا. جب تک چیئرمین نیب کی تعیناتی کے مسئلے کو کہہ رہی ہوں, اس کے لیے تو 12 رکنی ٹیم ہے غالباً نا. نہیں, اس مین جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور لیڈر آف دا ہاؤس, اور ورنہ یہ معاملہ چلا. مہر اس میں ہوتا یہ ہے, ورنہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس کہ لیڈر آف دی اپوزیشن دیگر اپوزیشن پارٹی سے کنسلٹ کرتا ہے. اور میرا خیال ہے جو خورشید شاہ صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا, ابھی بھی کیا. پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کی 2 بڑی اپوزیشن جماعتیں, ان کو خورشید شاہ پہ اس چیز کا یا پیپلز پارٹی پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ جو نام سجیسٹ کریں گے وہ ان ناموں پہ کنسنسس ہو جائے گا. لاسٹ ٹائم دیکھیے فخر الدین جی ابراہیم کے مسئلے پر, فخر الدین جی ابراہیم کا جو پروپوزل تھا وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آیا تھا, لیکن پیپلز پارٹی نے اس پہ ایگری کر لیا تھا. چیئرمین نیب کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ جو دیگر جماعتوں نے نام تجویز کیے ہوں اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا پریویل کر گیا ہو. تو لہٰذا بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں جب پرائم منسٹر سے بات کریں, اور اس میں چاہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئیں یا ویسے ادروائز بھی, پی ٹی آئی یا 3 یا 4 جو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے جو قائدین ہیں وہ مل کر میٹنگ کر کے ایک نام پہ کنسنسس کر لیں, وہ نام کمیونیکیٹ ہو جائے. دیکھیں, میں ایگری کرتا ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں. میں اگر مہر ایک بات کر دوں, دیکھیں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ چونکہ دونوں پارٹیز یہ ایک پرانا سیٹ اپ ہے جو کہ خاص ارینجمنٹ کے تحت آپریٹ کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کتنے پچھلے 5 سال پورے ٹی وی چینلز, سب اخبار سب لگے ہوتے تھے کہ پورا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیں انہوں نے کسی ایک بندے کے خلاف انہوں نے کیسز کیے, وہ جو کیے بھی ہیں وہ بھی ان کو رہا کر دیا ہے. تو دیکھیں یہ اس قسم کا, اب پاکستان is no longer the same پاکستان. پوسٹ 2013 یہ وہ پاکستان نہیں رہا جس کو کہ پاکستان تحریک انصاف نے, آپ کے اپنی جماعت کے اندر جو تنظیم سازی اور یہ دھڑے بندی ہوئی ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں that is immaterial. سر آپ ادھر سولو فلائٹ لیے 4 سال, آپ سے کوئی بات کرنے کو, جماعت اسلامی آپ جو آپ کے اتحادی ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ we are the, آپ اپنی تنظیم کے اپنی جماعت کے اندر کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے مہر کہ ہماری جو جس فلسفے جس راستے پہ ہم چل رہے تھے وہاں پہ بہت سے لوگوں کے انٹرسٹ افیکٹ ہو رہے تھے. وہ کس طرح ہمارے ساتھ, ان کو اگر ہم کہیں بھی تو وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے. اب دیکھ لیں یہ this is a test case کہ اگر ایم کیو ایم کے علاوہ اور باقی جتنی پارٹیز ہیں
وہ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دو پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ, انہوں نے کمپرومائز کیا ہے فیوچر آف پاکستان بائی اکوموڈیٹنگ ایچ ادر. انہوں نے اپنے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا ہے ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری, ایٹ دا کاسٹ آف آر ٹیکس منی, جو ٹیکس پیئرز منی ہے. مجھے بتائیے صلاح الدین صاحب کہ آپ لوگ انڈیفرنٹ ہیں کیا, چاہے شاہ محمود قریشی کا نام تجویز ہو پی ٹی آئی کی طرف سے یا عمران خان, آپ ہر دو صورتوں کے اندر اپنی زبان دے چکے ہیں, ووٹ ڈالیں گے؟ میر بات یہ کہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی 2 روز قبل, اس میں کوئی نام تجویز نہیں کیا گیا تھا, بلکہ ہم نے ایشوز کے پر جو اس وقت فوری طور پر جس کی ضرورت تھی اس پہ بات چیت ہوئی تھی, جس میں اپوزیشن کے لیڈر کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس میں نام نہیں ابھی تجویز کیا گیا تھا. اچھا, اب اس کے بعد جو بھی نام ہوگا, جو متفقہ طور پہ جو فیصلہ ہوگا, اس میں رابطہ کمیٹی ضرور بیٹھے گی, اس میں سوچ بچار ہوگی, سب سے جو ہے مشاورت ہوگی, اس کے بعد فیصلہ کر لیا جائے گا, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, چاہے ڈاکٹر فاروق ستار ہوں. اچھا سومرو صاحب, مجھے ایک بات سمجھائیے گا ذرا, اس کے اندر از دس پالیٹکس ایٹ سٹیک؟ اگر آپ نے NA 120 کے اندر اپنا کینڈیڈیٹ تنہا چھوڑ دیا, کوئی لیڈرشپ اس کو سپورٹ کرنے نہیں آئی, نہ فرسٹ ایئر, نہ سیکنڈ ایئر, نہ تھرڈ ایئر, نہ اس حوالے سے اس کو وہ کیمپیننگ کے اندر کوئی مدد دی گئی, تو اور آپ نے کہا کہ بالکل سیدھا سیدھا پتہ ہے بھئی کوئی ان کا گڑھ ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو ادھر کیا بڑا مسئلہ ہے؟ اگر میجورٹی اپوزیشن جماعتیں اور یہ ایک نیریٹو, ایک بیانیہ جو ہے وہ زور پکڑ گیا ہے کہ آپ نہیں متحرک اپوزیشن کر پا رہے, تو مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو یہ دے دیں کام کرنے کو آخری 8 ماہ میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو جس کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ اسی پہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب 4 سال سے یہ سارا سسٹم چل رہا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی. آج اپوزیشن جب کٹھے ہو رہی ہے, ایک نقطے پہ کٹھے ہو گئی تھی, اب اپوزیشن کو اس طرح ڈیوائیڈ کرنا یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اسی کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ وہ سازش کا ایک حصہ ہو کہ اپوزیشن کو تقسیم کرنے کے لیے. ڈیوائیڈڈ رہی ہے سومرو صاحب, پورے 4 سال ڈیوائیڈڈ رہی ہے. اب ہم کٹھے ہو رہے تھے, ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے, اور ایک سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ PMLN کی لیڈرشپ جو ہے, نواز شریف صاحب کے بعد جو معاملات سامنے آ رہے تھے, ہم نے متحدہ بار شاہ صاحب نے تو یہ جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے تو مشاورت کی ہے, کس کے ساتھ نہیں کی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کی ہے, MQM کے ساتھ نہیں کی ہے, ایک جن کی تنظیم میں ایک ووٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر, ہم ان کے پاس بھی گئے ہیں, لیکن بات یہاں تک نہیں ہے. بات آگے یہ ہے کہ وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ آگے جو سیٹ اپ بننے جا رہا ہے وہ بھائی وہ تو الیکشن کمیشن کو مضبوط کرو, اس پہ ہم متفق ہیں سارے, الیکٹورل سسٹم کو بہتر بناؤ تاکہ الیکشن کا جو نتیجہ آئے وہ کم از کم فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں ہو. اگر ہم کرنے والے کام یہ ہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں. اس میں انہوں نے جو کہا ہے نا پارلیمنٹ کی بات, باقی علامہ شبلی صاحب جو فرما رہے ہیں, تو علامہ صاحب کی بات, علامہ صاحب ہے نا, علامہ شبلی تو علامہ ہے نا, تو شبلی صاحب جو فرما رہے ہیں, میں ان کو یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہماری بدنیتی کبھی نہیں تھی. ہم نے خورشید شاہ صاحب نے ان کے استعفیٰ جو 4 سال تک تو یہ پارلیمنٹ میں آتے نہیں تھے, پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے نہیں تھے, یہ تو پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ایک کیا, تو اس پہ ہم نے تو ان کا ساتھ دیا. ان کی استعفیٰ جو اس وقت اسپیکر منظور کرنے جا رہا تھا, ہم نے ان کا ساتھ دیا, لیکن ہمیں آج مجھے اچھا اس میں ایک میں ایڈ کر لوں کہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ابھی ہم NFC ایوارڈ میں ساتھ نہیں دیا گیا, لینڈ ریفارم جو کہ جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیش کیا تھا اس پہ بھی نہیں کام کر رہے. ابھی ہم جتنے بھی بل لے کے آ رہے ہیں اس میں انہوں نے بالکل ساتھ نہیں دیا, بلکہ اسد عمر صاحب نے سینسس کے لیے کھڑے ہو کے بات کی. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اس میں جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر رہی. میرا وقت ختم ہو گیا. مظہر صاحب 5 سیکنڈ میں مجھے بتائیے, زرداری صاحب واپس آ گئے ہیں, فاٹا کے لوگوں سے بھی جو کلیدی کردار ادا کریں گے رابطہ کر چکے ہیں, کنڈی صاحب ملنے جا رہے ہیں. زرداری صاحب کی واپسی تو مجھے لگتا ہے کہ پھر کم ہی چانسز ہیں پی ٹی آئی متحرک ہوگی, جیسے مشاہد اللہ صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی والے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں بچے ہیں ابھی. نہیں دیکھیں, زرداری صاحب سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کی اپنی پولیٹکس کو ریویو کریں. جو لاہور کا نتیجہ ہے وہ ان کے لیے آئی اوپنر ہے. چھوڑ دیں سر, اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے آ گئے ہیں. دیکھیں وہ بیسیکلی وہ پولیٹکس کو اس طرح مینیج کرنا چاہ رہے ہیں جو الیکشن کے بعد کی پولیٹکس ہے. الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا, خاص طور پہ پنجاب میں, اس کے لیے ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے اور اس میں ان کو نقصان ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا, اجازت دیجیے, گڈ نائٹ.